हेडलाइंस आपने जानी बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि हाई कोर्ट में स्मोक तदारुक केस, सरकारी सतह पर साइकिलिंग के फरोग की हदायत, तालीमी इदारों में 3 माह तक हफ्ता इतवार छुट्टी तजवीज़, सरकारी और प्राइवेट दफातर में 2 रोज़ वर्क फ्राम होम के लिए रखे जाएं, जबकि सील करदा सनतें दोबारा खुलीं तो महकमे माहौलियात जुम्मेदार होगा। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। समाअत 22 नवंबर तक मुलतवी। पंजाब में एमरजेंसी नाफिज, हफ्ते को तालीमी इदारों में छुट्टी, कारोबार दोपहर 3 बजे के बाद खुलेगा। आपको बताएं कि सरकारी और प्राइवेट दफातर में 2 रोज़ वर्क फ्राम होम के लिए कहा गया है, जबकि हाई कोर्ट में स्मोक तदारुक केस की समाअत, सरकारी सतह पर साइकिलिंग के फरोग की हदायत, तालीमी इदारों में 3 माह तक हफ्ता इतवार छुट्टी तजवीज़ दी गई है, जबकि सील करदा सनतें दोबारा खुली तो महकमा माहौलियात जुम्मेदार होगा। जस्टिस शाहिद करीम ने ये रिमार्क्स दिए। समाअत 22 नवंबर तक मुलतवी। पंजाब में एमरजेंसी नाफिज, हफ्ते को तालीमी इदारों में छुट्टी, कारोबार दोपहर 3 बजे के बाद खुलेगा। अंदरूने लाहौर कश्मीरी गेट की फसील पर गैर कानूनी प्लाजों की तामीर। लाहौर हमजा शहबाज के हलके में प्लाजा माफिया का राज है, जिस पर वॉल सिटी लाहौर अथॉरिटी खामोश तमाशाई बनी हुई है। मुकम्मल तफसील आप देख सकेंगे प्रोग्राम बनाम सरकार में ज़ुहैब सलीम बट के साथ रात 8:03 पर। लेकिन इस वक्त बजाते खुद ज़ुहैब सलीम बट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। ज़ुहैब, आगाह कीजिएगा कि ये तमाम तर जो सूरत हाल चल रही है, क्या इनको कोई पूछने वाला नहीं है कि ये गैर कानूनी चीज़ है, इसको रोका जाए? बहुत शुक्रिया भाईजान। ये कश्मीरी गेट है। कश्मीरी गेट ये वॉल सिटी लाहौर एक तारीखी जगह, एक तारीखी शहर है। 4000 साल पुरानी इसकी तारीख है और इस शहर को बचाने के लिए, इसके विरसे को बचाने के लिए वॉल सिटी अथॉरिटी बनाई गई थी। 98 में जब नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो यहाँ पर एक फसील बनाना शुरू की गई जो कश्मीरी गेट से शेरावाला गेट तक कंप्लीट हो सकी। उस टाइम के अंदर वो बड़ी खूबसूरत फसील बनाई गई, बड़ा खूबसूरत दीवार थी। अब उस दीवार के अंदर भी रास्ते निकल आए हैं, यानी कि वो भी इलीगल है, आप उस फसील को तोड़ नहीं सकते थे, लेकिन उसके अंदर रास्ते निकल आए। अब यहाँ पर एक गेट है, कश्मीरी गेट, जो आप स्क्रीन पे चलता हुआ देख भी रहे हैं। इसके साथ एक प्लाजा खड़ा किया गया है जो तकरीबन 6 या 7 मंजिल ऊंचा है और वो बिल्कुल जो गेट है उसको शेडो कर रहा है, यानी कि गेट के बिल्कुल साथ वो प्लाजा बनाया गया जो किसी सूरत भी किसी की प्रॉपर्टी नहीं हो सकती, लेकिन वो बनाया गया, वो नजर आ रहा है। इस यहाँ पर वॉल सिटी के अंदर तामीरात के कुछ बाय लॉज हैं। अगर आप वो बाय लॉज वो हम इस शो में चलाएंगे भी, वो बाय लॉज लेके अगर आप शहर के अंदर चलना शुरू करें तो आपको समझ आएगा कि कहीं पर भी उस बाय लॉज का एहतराम नहीं किया गया, कहीं पर भी बाय लॉज के ऊपर कोई चीज नहीं की गई। यहाँ पर कई ऐसी गलियां हैं जो पाकिस्तान क्रॉस मार्केट के अंदर है कि गलियों के नीचे दुकानें हैं, यानी कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी जो स्ट्रीट है, स्ट्रीट के नीचे तय खाना है और उसके नीचे दुकानें हैं। तो ये तमाम चीजें जो की शो में दिखाई गई हैं। वॉल सिटी अथॉरिटी को भी ये प्लेटफॉर्म खुला है उनके लिए, वो आके अपना मौका उस पर जरूर दे सकते हैं, हमें बता सकते हैं। लेकिन अभी हमने ये दिखाया कि जो कानून की धज्जियां बिखेरी गई हैं, जो आप देख रहे हैं, स्क्रीन पे भी देख रहे हैं और इस शो में भी देखेंगे, जो नजर आ रही है सामने हुआ जिसको दिखाया गया कि किस तरह जो विरसा है उसके साथ मजाक किया जा रहा है। और यहाँ पर प्रॉपर्टी का जो रेट है वो इस कदर शिद्दत से बढ़ता जा रहा है कि आपको पर मरला जो है वो करोड़ों रुपए में जाता है। यहाँ से आप अंदाजा लगाएं कि एक एक दुकान कितने करोड़ों की बिकती है। और ये जो प्लाजा भी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं व्हाइट कलर का, ये बिल्कुल गेट के ऊपर है, यानी कि गेट इसके साथ है। और ये प्रॉपर्टी जब आप निकालने जाएंगे, इसको लेके निकलेंगे, कागज लेके निकलेंगे, तो पता चलेगा कि यार ये तो प्रॉपर्टी यहाँ पर थी नहीं, जगह किसी के नाम पे बोलती नहीं, और ये प्लाजा कैसे खड़ा हो गया। फिर जब इसके इंक्रोचमेंट ऑपरेशन किया जाएगा, फिर जो लोग यहाँ बैठे होंगे वो कहेंगे हमने 3 या 4 हाथ खरीद लिया हुआ, हम तो इसके बोनाफाइड बाहर हैं, हमें तो पता ही नहीं हमारे साथ ये क्या जुल्म हो गया। लेकिन जिन्होंने जुल्म किया वो जा चुके होंगे। तो ये तो निशानदेही कर दी हमने, एक विसल ब्लोअर है, हमने विसल ब्लो कर दी है। अब देखें इस पे इंतजामिया क्या एक्शन लेती है। ठीक है, आपकी तरफ से विसल ब्लो कर दी गई है, इंतजामिया की तरफ से अब देखते हैं कि कैसे एक्शन लिया जाता है। ज़ुहैब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। मोहसिन स्पीड के साथ मंसूबों के रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड कायम होने लगे। 6 माह में मुकम्मल होने वाले मंसूबे की मोहसिन स्पीड के साथ सिर्फ 70 रोज़ में तकमील। तरक्याती मंसूबे खुलने के बाद वज़ीर आला पंजाब ने फॉलो अप दौरे शुरू कर दिए। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का आला सुबेदिया अंडरपास का दौरा, 10 रोज़ में साइड रोड्स को मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया।
وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے بیدیاں انڈر پاس کی سائیڈ روڈز پر جاری تعمیراتی سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ 10 روز میں سائیڈ روڈز کو ہر صورت مکمل کرنے کا حکم دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ سائیڈ روڈز کی جلد تعمیر کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں۔ سائیڈ روڈز کی گرین بیلٹس پر شجرکاری اور لینڈ اسکیپنگ کی جائے۔ کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا اور کنٹریکٹر نے سڑکوں کی تعمیر بارے بریفنگ دی۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے کہا کہ بیدیاں انڈر پاس کی مدت تکمیل 6 ماہ تھی، جسے دن رات محنت سے صرف 70 روز مکمل کیا گیا۔ یہ پاکستان کا پہلا انڈر پاس ہے جسے 70 روز کی ریکارڈ مدت میں مکمل کیا گیا ہے، جس سے یومیہ 1,20,000 گاڑیوں کو آمد و رفت میں سہولت مل رہی ہے۔ صوبائی وزراء عامر میر، بلال افضل، ابراہیم مراد، انسپکٹر جنرل پولیس، CCPO، ڈپٹی کمشنر، DG PHA، چیف انجینئر LDA اور متعلقہ حکام بھی اس موقع پر موجود تھے۔ شاہدرہ فلائی اوور کھولنے کے بعد پہلے روز شہریوں کے لیے تفریح گاہ بن گیا۔ لوگ فلائی اوور پر سیلفیاں لیتے رہے۔ کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا یہ اقدام قابل تعریف ہے، جس نے شاہدرہ کے رہائشیوں کا درینہ مسئلہ حل کر دیا ہے۔ شاہدرہ فلائی اوور شہریوں کے لیے کھولنے کے بعد پہلے روز ہی تفریح گاہ بن گیا۔ شاہدرہ فلائی اوور پر شہری سیلفیاں بناتے رہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے شاہدرہ کے رہائشیوں کا درینہ مسئلہ حل کر دیا۔ کافی عرصے سے شاہدرہ کا یہ درینہ مسئلہ تھا، اب الحمدللہ کافی حد تک بہتری ہے۔ شاہدرے کا پہلا منصوبہ ہے جو بہت کم ٹائم میں اور بہت جلدی مکمل ہوا ہے۔ انہوں نے 10 ماہ کا کہا تھا، 6 ماہ میں کام ہوا ہے، ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ محسن نقوی کے اقدام کو خوب سراہا۔ توقیر اکرم، سٹی 42۔ انصاف اسکولوں میں انرولمنٹ میں مسلسل کمی۔ صوبہ بھر سے 15,000 سے زائد بچے آفٹر نون اسکول چھوڑ گئے۔ لاہور میں 300 سے زائد بچوں نے انصاف آفٹر نون اسکول چھوڑا۔ اب سخت مانیٹرنگ ہوگی۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے لائحہ عمل تیار کر لیا ہے۔ ڈپٹی DOs، AEOs، مانیٹرنگ آفیسر کو انصاف اسکولوں کے وزٹ کا حکم نامہ جاری کر دیا گیا۔ پنجاب بھر میں انصاف آفٹر نون اسکولوں کی تعداد 5,000 سے زائد ہے۔ لاہور میں انصاف آفٹر نون اسکولوں کی تعداد 108 ہے۔ لاہور میں بھی 300 سے زائد بچے انصاف آفٹر نون اسکول چھوڑ گئے ہیں۔ والدین کا کہنا ہے کہ آفٹر نون اسکولوں میں اساتذہ پڑھانے کے لیے دستیاب نہیں ہوتے، صرف 1 یا 2 ٹیچر پورا اسکول چلا رہے ہوتے ہیں۔ انصاف اسکول چلانے ہیں تو ان میں باقاعدہ ٹیچنگ سٹاف اور سہولیات دی جائیں۔ محکمہ تعلیم کا کہنا ہے کہ انصاف اسکولوں کی مؤثر مانیٹرنگ کا آغاز کر دیا ہے۔ مانیٹرنگ کے ذریعے آفٹر نون اسکولوں کا معیار تعلیم بہتر کریں گے۔ سینکڑوں تعلیمی اداروں میں اسکول کونسلز غیر فعال ہونے کا انکشاف۔ اسکولوں میں کئی ماہ سے اسکول کونسلز کے اجلاس ہی منعقد نہ ہو سکے۔ صوبائی محتسب نے اسکول کونسلز کے اجلاس کا ریکارڈ طلب کر لیا ہے۔ اسکول سربراہان کی نااہلی سینکڑوں تعلیمی اداروں میں اسکول کونسلز غیر فعال ہونے کا انکشاف ہوا ہے، جبکہ سربراہان کی نااہلی کے باعث اسکول کونسل کے اجلاس منعقد نہ کروائے جا سکے۔ صوبائی محتسب نے اسکول کونسلز کے اجلاس کا ریکارڈ بھی طلب کر لیا ہے۔ 1 سال کے اسکول کونسلز کے اجلاسوں کا ریکارڈ مانگ لیا گیا۔ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور نے اسکول سربراہان کو مراسلہ بھجوا دیا۔ 1 روز میں گزشتہ 1 سال میں ہونے والے اجلاسوں کے ریکارڈ جمع کروانے کا حکم۔ ریکارڈ مہیا نہ کرنے والے اسکول سربراہان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ لاہور پولیس کا فیس بک آفیشیل پیج ہیک کر لیا گیا ہے۔ لاہور پولیس کی جانب سے فیس بک پر شہریوں کو آگاہ کر دیا گیا ہے۔ فیس بک پیج پر موبائل خدمت مراکز کے شیڈول سے آگاہ کیا جاتا ہے۔ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیوں کی بھی فیس بک پیج پر تشہیر کی جاتی ہے۔ لاہور پولیس فیس بک انتظامیہ اور PTA سے رابطے میں ہے، ذرائع کا ایسا کہنا ہے۔ کوٹ لکھپت ہائٹ روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ ریل کی پٹری سے ملحقہ خستہ حال سڑک شہریوں کے لیے وبال جان بن گئی۔ آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا، لوگوں کا پیدل چلنا بھی دشوار ہو گیا ہے۔ کوٹ لکھپت ہائٹ روڈ عرصہ دراز سے خستہ حالی کا شکار ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ جی کافی عرصہ سے تقریباً اس روڈ کو 2-3 سال ہو گئے ہیں جو اس روڈ کے اوپر کوئی ایسا کام نہیں ہو سکا جس سے یہ ٹریفک کی بحالی مستقلی سے چل سکے۔ اور ابھی بھی آپ کے سامنے ہی ہے کہ یہ جو ٹریفک آ رہی ہے یہ ساری ڈسٹرب ہو رہی ہے اور اس وجہ سے کافی سارے حادثات ہوتے ہیں، اور نہ تو یہاں پہ کوئی برساتی نالے کا کوئی معاملہ۔ وحدت روڈ لنک روڈ عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ راہگیروں کو گزرنے میں مشکلات کا سامنا ہے، جبکہ روڈ پر موجود قبرستان کی دیواریں بھی متاثر ہونے لگی ہیں۔ سڑک کو ترقیاتی کاموں کے لیے توڑا گیا، جس کے بعد ابھی تک بنایا نہیں جا سکا، جبکہ روڈ ٹوٹا ہونے کی وجہ سے قبرستان کی دیوار کے ساتھ موجود شہریوں کے پیاروں کی قبریں بھی ٹوٹنے لگی ہیں۔ قبروں کے اوپر سے ٹاپ پھلانگ کے جانا پڑتا ہے، اور اس طرح کوئی سیدھا وے نہیں ہے کوئی ادھر ادھر جانے کا۔ اور یہ آپ دیکھیں قبر کی یہاں سے دیوار ٹوٹ رہی ہے تو گر جائیں گی ساری قبریں،
ہمارے عزیزوں کی قبریں ختم. شہر کی بیشتر سڑکوں اور گلیوں کی طرح مسلم ٹاؤن کی متعدد گلیاں بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار. علاقہ مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. مسلم ٹاؤن کی متعدد گلیاں خستہ حالی کا شکار ہیں. علاقہ مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا. کہتے ہیں کہ اگر بارش ہو جائے تو مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ٹوٹی سڑکوں اور گٹروں پر سے ڈھکن غائب ہونے کے باعث حادثات کا خطرہ رہتا ہے. مکینوں نے حکام بالا سے نوٹس لے کر مسائل حل کرنے کا مطالبہ کیا ہے. ایل ڈی اے کی غیر قانونی کمرشل املاک کی خلاف کارروائی. پائن ایونیو میں غیر قانونی ماربل سٹور مسمار کر دیا گیا ہے. ایل ڈی اے نے پائن ایونیو میں غیر قانونی کمرشل عمارتوں کے خلاف آپریشن کرتے ہوئے غیر قانونی بلڈنگ کے اقصا ماربل سٹور کے نام سے غیر قانونی کمرشل استعمال پر اس کو مسمار کر دیا ہے، جبکہ غیر قانونی کمرشل استعمال پر آئس لینڈ کو سیل. غیر قانونی کمرشل گیزر شاپ مسمار کر دی گئی. چیف ٹاؤن پلانر 2 اظہر علی کی زیر نگرانی ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ زون 4 نے آپریشن کیا ہے. کمشنر محمد علی رندھاوا کا کہنا ہے کہ شہر بھر میں غیر قانونی تعمیرات کمرشل املاک کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں. ایل ڈی اے کا ملتان روڈ پر غیر قانونی اسکیموں کے خلاف آپریشن. انفراسٹرکچر، غیر قانونی دفاتر اور پراپرٹی آفس میں مسمار کر دیے ہیں. ایل ڈی اے ٹیموں نے ملتان روڈ پر قائم 6 غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیموں کے خلاف آپریشن کیا. ایل ڈی اے ٹیموں نے آپریشن کے دوران مانگا ویلی اسکیم کی سڑکیں اور سٹرکچر میں مسمار کر دیا ہے، جبکہ اسماڑا گاؤں کے قریب ایل ایس ڈی اسکیم کا سیوریج سسٹم اور سڑکیں دفاتر میں مسمار کر دیے گئے. سپرنگ گارڈن اسکیم کا دفتر، گیٹ اور باؤنڈری وال میں مسمار کر دی گئی ہے، جبکہ مراکہ ہومز کے دفاتر، سڑکیں اور انفراسٹرکچر کو گرا دیا گیا ہے. احمد فارمز مراکہ میں زیر تعمیر سڑکیں مسمار کر دی گئی ہیں. غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی مراکہ اسکیم کا مارکیٹنگ دفتر بھی مسمار کر دیا گیا ہے. کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کا ایل ڈی اے کے مختلف سیکشنز اور دفاتر کا اچانک دورہ. جوہر ٹاؤن اور دیگر اسکیموں کے ریکارڈ کی اسکیننگ، ویریفیکیشن اور شفٹنگ کے عمل کا جائزہ لیا ہے. کمشنر اور ڈی جی ایل ڈی اے نے ریکارڈ شفٹنگ سیل اور آئی ٹی برانچ کا دورہ کیا، جبکہ جوہر ٹاؤن اور دیگر اسکیموں کے ریکارڈ کی اسکیننگ، ویریفیکیشن اور شفٹنگ کے عمل کا جائزہ لیا. ایڈیشنل ڈی جی ہاؤسنگ اویس مشتاق اور ڈائریکٹر آئی ٹی عبدالباسط نے بریفنگ دی. کمشنر اور ڈی جی نے سی او ایم پی ونگ اور ہاؤسنگ سینٹر ریکارڈ روم اور ڈے کیئر سینٹر کا دورہ بھی کیا. افسران اور سٹاف کی ورکنگ کا جائزہ لیا. ایل ڈی اے کے سینٹر ریکارڈ روم کو جدید تقاضوں کے مطابق اپ گریڈ کرنے کی ہدایت کی. کمشنر لاہور نے ایل ڈی اے میں ورکنگ ویمن کے لیے قائم ڈے کیئر سینٹر کا بھی دورہ کیا ہے، جبکہ ان کا کہنا تھا کہ بچوں کے لیے مزید سہولیات اور بہتر انوائرمنٹ فراہم کیا جائے. ایس پی ماڈل ٹاؤن ڈاکٹر عمارہ شرازی کی زیر صدارت اجلاس. جرائم کی صورتحال، درج شدہ مقدمات اور موصول شدہ درخواستوں سمیت دیگر امور کا جائزہ لیا گیا ہے. ایس پی ماڈل ٹاؤن کے دفتر میں منعقدہ اجلاس میں جرائم کی صورتحال، موصول شدہ درخواستوں اور تعلیمی اداروں کی سیکیورٹی کا جائزہ لیا گیا. ایس پی ماڈل ٹاؤن نے ہوائی فائرنگ، اسلحے کی نمائش اور پتنگ بازی کی روک تھام یقینی بنانے، اشتہاری مجرموں اور عدالتی مفروران کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رکھنے کا حکم دیا ہے. جبکہ ڈاکٹر عمارہ شرازی نے 15 کی کالز پر بروقت ریسپانس دینے اور موصول شدہ درخواستوں پر مقررہ وقت کے دوران کارروائی کرنے اور تھانوں میں آنے والے سائلین کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آنے کی ہدایت بھی کی ہے. اوشن آرٹ گیلری میں آرٹسٹ محبوب علی کے فن پاروں کی نمائش میں لاہور کی ثقافت سے متعلق بنائے گئے فن پارے رکھے گئے. لیگی رہنما میاں مرغوب احمد، محمد جاوید اور یونس بٹ نے نمائش کا دورہ کیا. مزید جانیں گے طلحہ اشرف سے. جی طلحہ. مین گلبرگ مین مارکیٹ میں موجود ہوں، یہاں پر آرٹ گیلری میں آج لاہور کے اوپر آج ایگزیبیشن کی گئی ہے. یہاں پر پینٹنگز موجود ہیں محبوب علی کی جانب سے، جو کہ یہ پینٹنگ سجائی گئی ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات چیت کر لیتے ہیں. تو بتائیے گا کہ کیا کہیں گے، یہ کیا کنسیپٹ تھا اور اس حوالے سے کیا کہنا چاہیے؟ بیٹا یہ ایک گرافک آرٹ کی 5000 سال پرانی ٹیکنیک ہے جس پہ میں یہ کام کرتا ہوں، اور اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ لاہور کے کلچر کو اجاگر کرنا ہے، اور اسی کو ہی میں نے بنایا ہے. بہت ساری عمارتیں جو ہیں وہ اب نہیں رہیں، تو وہ میں اس لیے اس کو زندہ رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. ممبر صوبائی اسمبلی، سابق ممبر صوبائی اسمبلی میاں مرغوب بھی میرے ساتھ موجود ہیں، جو کہ وزٹ کرنے یہاں پر آئے ہیں. سر بتائیے گا کہ کیا دیکھتے ہیں یہ جو کلچر زندہ رکھا ہوا ہے آرٹ کے ذریعے، کیا اس حوالے سے کہیں؟ دیکھیں، مجھے یہاں اس گیلری میں آ کر انتہائی خوشی ہوئی ہے. محبوب علی صاحب نے اپنی زندگی جو ہے اس ثقافت کو اجاگر کرنے میں وقف کیا، اور بالخصوص یہ جو ان کا ووڈ کٹ تکنیک ہے جو کہ ہزاروں سال پرانی ہے، اس کے اوپر انہوں نے یہ ساری جو ہے گرافکس جو تصاویر بنائی ہیں. تو یہ انتہائی خوشی اس حوالے سے ہوئی ہے کہ انہوں نے لاہور کا جو ہزاروں سال پرانا کلچر ہے اس کو اجاگر کیا ہے، اور اس کو جو ہے یہ آگے لے کر چل رہے ہیں، تاکہ
نوجوان نسل جو ہے، آنے والی نسلیں جو ہیں، انہیں بھی اپنے ماضی کے ساتھ جو تعلق ہے وہ ایک قائم رہے. تو میں اس پر ان کو محبوب علی صاحب کو دل کی عطا گہرائیوں سے اپریشیٹ کرتا ہوں. جی بالکل، جیسے جیسے ترقی ہوتی جا رہی ہے لاہور کی جو ثقافت ہے وہ پرانے لاہور کی ختم ہوتی جا رہی ہے، جس کو آرٹ کے ذریعے آج بھی محبوب علی صاحب نے جو کہ زندہ رکھا. ٹھیک ہے طلحہ، آپ کا بہت شکریہ. چغتائی لیب اور بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی کے درمیان ایم او یو پر سائن کرنے کی تقریب سعدیہ نواز، ڈاکٹر حمیرہ شافی اور دیگر نے شرکت کی. چغتائی لیب اور بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی کے درمیان ایم او یو سائن کرنے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا. چیف کمرشل آفیسر جویریہ خان اور وائس چانسلر ڈاکٹر معید یوسف کی جانب سے کیمپس کونسلر بی این یو سعدیہ نواز کوہٹ نے دستخط کیے. تقریب میں چیف ٹاکسیکولوجسٹ چغتائی لیب ڈاکٹر حمیرہ شافی بھی شریک تھیں، جبکہ شرکاء نے کہا کہ چغتائی لیب پہلا ادارہ ہے جو ایسے اقدامات کے ذریعے منشیات کے استعمال کے خلاف اہم قدم اٹھا رہا ہے. منشیات کے استعمال کو روکنے کے لیے ایچ ای سی کی پالیسی کے مطابق اس طرح کے ایم او یو تعلیمی اداروں میں اپنا اہم کردار ادا کریں گے. یونیسیف کے تعاون سے شعبہ اطفال سروسز ہسپتال میں قبل از وقت پیدائش کا عالمی دن منایا گیا. سروسز ہسپتال میں ہونے والی تقریب میں پروفیسر زہرا خانم، پروفیسر طیبہ خاور بٹ، پروفیسر طیبہ وسیم، پروفیسر روبینہ فاروق اور ڈاکٹر سکندر حیات، ڈاکٹر وسیم سلیم اور دیگر بھی موجود تھے. تقریب میں پری میچور ٹی کے حوالے سے مختصر لیکچر بھی دیا گیا، جبکہ تقریب میں پروفیسر طیبہ خاور بٹ کا کہنا تھا کہ آنے والی نوجوان نسل میں اس طرح کی آگاہی مہم انتہائی ضرورت کی حامل ہے. مدرسہ توحید السلام غازی آباد میں قرآن مجید حفظ کرنے والے طالب علم کی دستار بندی، اساتذہ اور علاقہ مکینوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی. مدرسہ توحید السلام غازی آباد کے طالب علم حافظ عبدالباسط انیس نے 11 سال کی عمر میں 5 ماہ اور 10 دن میں قرآن مجید حفظ کیا. اس حوالے سے دستار بندی کی تقریب کا انعقاد کیا گیا. سلیم احمد امام اور خطیب سہیب احمد، قاری ابو ذر، قاری طاہر، قاری زہیب احمد سمیت دیگر نے شرکت کی. حافظ عبدالباسط کا کہنا تھا کہ اساتذہ کی محنت اور والدین کی دعا سے کم عرصے میں قرآن مجید حفظ کر لیا ہے. حافظ عبدالباسط کے والد حاجی انیس کا کہنا تھا کہ امید ہے کہ بیٹا تعلیمی میدان میں آگے بھی کامیاب ہوگا. محتمم الحمدللہ، یہ ہمارا بچہ حافظ محمد عبدالباسط، اس نے بڑی شوق کے ساتھ قرآن پاک حفظ کیا ہے اور یہ اس کا شوق پہلے دن سے ہی ہمیں نظر آ رہا تھا. اور کچھ بچوں میں اللہ نے خاص طور پہ یہ چیزیں ودیت رکھی ہوتی ہیں کہ وہ اس کام کو لے کر بڑھتے ہیں، اور اس نے یہ کام اتنے جذبے اور شوق سے کیا کہ بعض دن تو بیچ میں ایسے بھی آئے کہ ایک دن میں پورا سپارہ اس نے حفظ کر کے سنا لیا. اور الحمدللہ مدرسہ توحید الاسلام میں اس نے یہ ریکارڈ قائم کیا ہے. اور یہ اس بچے کا بھی جذبہ ہے، والدین کا جذبہ ہے اور اساتذہ کا بھی جذبہ، ان کی خدمات ہیں اور سب کی دعائیں ہمارے ساتھ تھی کہ اللہ نے آج ہمیں اس سٹیج تک پہنچایا، ہمیں یہ منزل مقصود تک پہنچایا کہ اس نے 160 دنوں میں قرآن پاک مکمل حفظ. لمز یونیورسٹی میں پاکستان کے معاصر ادبی رجحانات کے عنوان سے 2 روزہ عالمی کانفرنس شروع ہو گئی. پاکستان میں اس موضوع پر ہونے والی پہلی کانفرنس ہے. کانفرنس 8 نشستوں پر محیط ہوگی، جس میں پاکستان کی 7 زبانوں کے ادب کے معاصر رجحانات کو موضوع بنایا جائے گا. کانفرنس کے پہلے روز افتتاحی سیشن کے علاوہ اردو، سرائکی اور سندھی زبانوں کے 3 سیشن، جبکہ دوسرے روز پنجابی، گلگت بلتستان، بلوچی اور پشتو زبانوں کے 4 اجلاس منعقد ہوں گے. افتتاحی سیشن میں انڈیا سے ممتاز نقاد، مصنف اور ماہر تعلیم شافع قدوائی آن لائن بذریعہ زوم شریک ہوئے، جبکہ لمز کے پرو وائس چانسلر سید بابر علی اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. کانفرنس میں اصغر ندیم سید، جامی چانڈیو، نور الہدا شاہ اور دیگر بھی موجود تھے. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے.